हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है नेल्सन मंडेला ने। याद रहे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, और यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जनूबी अफ्रीका 3 सदियों से भी ज़्यादा अरसे तक अंग्रेजी राज के मातहत रहा। 1948 से गोरे हुक्मरानों की तरफ से रंग व नस्ल का जालिमाना पॉलिसी अपनाई जाने लगी। इस पॉलिसी के तहत गोरे और काले लोगों को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाता था। इन्हें अलग निज़ाम के तहत तालीम दी जाती थी और इन्हें ख़ास इलाकों के अंदर या उनसे बाहर रखा जाता था। अफ्रीका के सिया फार्म काले लोग इस भेदभाव की कड़ी मुखालफत करते थे। आखिर एक लंबी जदोजहद के बाद जमहूरियत के लिए चुनाव हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला को जनूबी अफ्रीका का पहला सिया फार्म यानी काले रंग का सदर चुना गया। 10 मई 1994 मीन्स 1994 के दिन मंडेला को सदरी रियासत के तौर पर हलफ दिलाया गया। इस मौके पर मुल्क के काले लोगों के बीच जोश बड़ी खुशियां मनाई गई। 10 मई की सुबह रोशन और साफ थी। पिछले कुछ दिनों से मैं खुशगवार तौर पर दुनिया की अहम शख्सियत और लीडरों से घिरा हुआ था, जो शुरुआती रस्म के मौके पर अपना एहतराम देने के लिए आ रहे थे। इस इब्तिदाई तकरीब की शक्ल में जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर दुनिया के लीडरों का सबसे बड़ा इजलास होने जा रहा था। ये तकरीब रेतीले पत्थर से बने हुए एक गोल घर में हुई, जो प्रिटोरिया में मौजूद बरतानवी इमारतों के बीच बनी हुई एक जगह थी। ये कई दहाइयों से गोरे हुक्मरानों की हुकूमत का मरकज़ रही थी, और अब ये जनूबी अफ्रीका की पहली जमहूरी रंग व नस्ल से पाक सरकार के क़याम के लिए मुख्तलिफ रंगों और कुओं की धनक नुमा इजलास की जगह थी। पतझड़ के इस प्यारे दिन पर मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क को सबसे पहले डिप्टी सदर दूम के तौर पर हलफ दिलाया गया। इसके बाद थॉम्बो मिबिकी को डिप्टी सदर अव्वल के तौर पर हलफ दिलाया गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने हलफ लिया कि मैं आइन को मानूंगा और इसको बरकरार रखूंगा और अपने आप को जमहूरियत की और लोगों की भलाई के लिए वक्फ करूंगा। यहाँ जुमा हुए मेहमानों और देखने सुनने वाली दुनिया को मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी अपनी मौजूदगी से नई आज़ादी को उम्मीद, आन बान और एहतराम दे रहे हैं। एक गैर मामूली इंसान तबाही में से जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जारी रही, एक ऐसे समाज का जन्म ज़रूर होना चाहिए जिस पर पूरी इंसानियत फ़ख्र कर सके। बहुत पहले की बात नहीं है जब हमें मुजरिम माना जाता था, लेकिन आज हमें अपनी ही धरती पर दुनिया के मुल्कों की मेज़बानी करने का नायाब हक हासिल हो रहा है। हम अपने सभी बाइज़्ज़त आलिम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर इस बात में हिस्सा ले रहे हैं, जो इंसाफ, अमन और इंसानी वक़ार की एक साझी जीत है। आखिर हमने अपनी सियासी आज़ादी हासिल कर ली है। हम वादा करते हैं कि हम अपने लोगों को गुर्बत, महरूमी, दुख, मर्द औरत के इम्तियाज़ और दूसरे तफरुकात की लगातार गुलामी से आज़ाद करवाएंगे। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कि इस खूबसूरत सरजमीन पर एक के हाथों दूसरे पर जुल्म हो। इतनी शानदार इंसानी कामयाबी के ऊपर सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। आज़ादी का राज हो, खुदा अफ्रीका पर मेहरबान हो। कुछ पल बाद हम सब ने अपनी आंखें हैरानी के साथ ऊपर को उठा लीं जब जनूबी अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर और फौजी जहाज यूनियन बिल्डिंगों के ऊपर से एक शानदार तरतीब बनाए हुए पूरे तालमेल के साथ गरजदार आवाज़ करते हुए गुजरे। ये न सिर्फ बिल्कुल सही मंजर और फौजी ताकत का मुजाहरा था, बल्कि जमहूरियत के तयन फौजी वफादारी का मुजाहरा भी, और नई सरकार के लिए जिसका इंतखाब आज़ाद और साफ और शफाफ तरीके से हुआ था। कुछ ही पल पहले जनूबी अफ्रीका की हिफाजती दस्तों और पुलिस के आला जनरलों ने, जो बीते दिनों में मिले रिबनों और मेडलों से सजे थे, मुझे सलूट किया और वफादारी का अहद किया। इस वक्त मुझे ये बात नहीं भूली कि
زیادہ سال نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے مجھے سلوٹ نہیں کرنا تھا بلکہ مجھے گرفتار کر لینا تھا۔ آخر کار وی کی شکل میں امپالا جٹس کی ٹولی نے جنوبی افریقہ کے نئے جھنڈے کے رنگوں والے کالے، لال، ہرے، نیلے اور سنہری دھوئیں کی پوش سی چھوڑتے ہوئے نکل گئے۔ وہ دن میرے لیے ایک نشانی یعنی یادگار بن گیا جب ہمارے دونوں قومی ترانے ایک ساتھ بجائے گئے، گوروں کا افریقہ خواب والا قومی ترانہ اور کالوں کا پرانا جمہوریت والا قومی ترانہ۔ اگرچہ اس دن دونوں طبقوں میں سے کسی کو بھی اس قومی ترانے کا مطلب نہیں آتا جس کو کبھی وہ حقیر سمجھتے تھے، انہیں جلدی ہی اس کے لفظ زبانی یاد ہو جائیں گے۔ شروع کے دن میں تاریخی کے احساس سے جذباتی ہو گیا۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں خطرناک اینگلو بو وار کے کچھ برسوں بعد اور میرے خود کے جنم سے پہلے جنوبی افریقہ کے گوری چمڑی والے لوگوں نے آپس میں اختلاف ختم کر دیے تھے اور اپنے ہی دیش کے کالی چمڑے والے لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز کا ایک نظام کھڑا کر دیا تھا۔ وہ ڈھانچہ جو انہوں نے تعمیر کیا تھا، اس نے ایک ایسے بہت ہی سخت اور غیر انسانی سماج کی بنیاد ڈالی جس کو دنیا نے پہلے نہیں جانا تھا۔ اب 20ویں صدی کے آخر دہائی میں اور ایک انسان کے طور پر میری 8ویں دہائی میں وہ نظام ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے نظام نے لے لی جس میں چمڑی کے رنگ کو دھیان میں نہ لاتے ہوئے سبھی لوگوں کے حقوق اور ان کی آزادی کو یقینی بنایا گیا۔ وہ دن میرے ہزاروں لوگوں کی ایسی قربانی کے بعد آیا تھا جس قربانی کو خیال میں بھی نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تکلیفوں اور ان کے حوصلے کی پیمائش کبھی نہیں کی جا سکتی، گویا جس کا بدلہ کبھی چکایا نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے اس دن محسوس کیا جیسے کہ میں نے ایسے ہی کئی اور دنوں کو محسوس کیا ہے کہ میں ان افریقی دیش بھگتوں کا صرف ایک نچوڑ ہی تھا جو مجھ سے پہلے ہو چکے تھے۔ اس لمبی اور نیک لڑی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب میرے ساتھ وہ دوبارہ شروع ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھا اور یہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے کہ ان کی قربانیاں کیا رنگ لائیں۔ رنگ و نسل کی پالیسی نے میرے دیش کو اور میرے لوگوں کو ایک گہرا اور ہمیشہ رہنے والا زخم دیا ہے۔ ہم سب کو اگر کئی نسلیں نہیں تو کئی سال ضرور اس زخم کو بھرنے میں لگیں گے، لیکن ظلم اور استحصال کی کئی دہائیوں نے انجانے میں ایک دوسرا اثر ڈالا جس نے ہمارے وقت کے اولیور تھامس، والٹر سیسولس، چیف لٹولس، یوسف ڈیڈوس، برم فشرس، رابرٹ سبوکوس جیسے بہت زیادہ ہمت والے، عقلمند اور فراخ دل والے لوگ پیدا کیے جن کے جیسا شاید پھر کبھی کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ شاید ایسے اونچے کردار کے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے ظلم کی ایسی ہی گہرائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا ملک معدنیات اور جوہروں سے بھرا پڑا ہے جو اس کی دھرتی کے نیچے دبے پڑے ہیں، لیکن میں نے سدا یہ جانا ہے کہ اس کی سب سے بڑی دولت اس کے لوگ ہیں، سچے جوہر سے بھی زیادہ سچے اور اصلی۔ جدوجہد کے دوران انہی ساتھیوں سے میں نے ہمت کے معنی سیکھے ہیں۔ کئی بار میں نے مردوں اور عورتوں کو جوخم اٹھاتے ہوئے اور ایک اصول کے لیے اپنی جانیں دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے لوگوں کو حملوں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بنا ٹوٹے اپنی طاقت اور لچیلے پن کا ایک ایسا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کو خیال میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمت کا مطلب ڈر کا نہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر پر جیت حاصل کرنا۔ بہادر آدمی وہ نہیں ہوتا جو ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ڈر پر جیت حاصل کر لیتا ہے۔ کوئی بھی کسی دوسرے آدمی سے اس کی چمڑی یا اس کی وراثت یا اس کے مذہب کی وجہ سے نفرت کرتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو نفرت کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ نفرت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو ان کو پیار کرنا بھی سکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ پیار انسان کے دل میں نفرت کے مقابلے میں زیادہ قدرتی طور پر گھر کر لیتا ہے۔ جیل میں رہنے کے دوران میں بہت زیادہ اداسی بھرے موقعوں پر بھی جب میرے ساتھیوں کو اور مجھے تکلیف کی حد تک پہنچایا جاتا تھا تو میں نے اپنے ایک پہرے دار میں انسانیت کی دھیمی چمک دیکھی۔
شاید ایک پل کے لیے ہی، لیکن مجھے یہ بھروسہ دلانے کے لیے اور میری تاریخ کو جاری رکھنے کے لیے یہ کافی تھا۔ انسان کی نیکی ایک ایسے شعلے کی طرح ہوتی ہے جس کو چھپایا جا سکتا ہے لیکن کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ زندگی میں ہر انسان کو دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک اپنے کنبے کی جانب، اپنے ماں باپ کی جانب، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی جانب، اور دوسری ذمہ داریاں اس کے لوگوں کے، اور دوسری ذمہ داریاں اس کے لوگوں، اس کے سماج اور اس کے دیش کے تعین ہوتی ہیں۔ ایک سول اور انسانی سماج میں ہر انسانی اپنی ذمہ داریاں اپنی رغبت، شوق اور قابلیت کے مطابق نبھانے کی قابل ہوتا ہے، لیکن جنوبی افریقہ جیسے دیش میں میرے جیسے رنگ اور جنم کے انسان کے لیے تقریباً ناممکن تھا کہ وہ اپنی دونوں ذمہ داریاں نبھا سکتا۔ جنوبی افریقہ میں سیاہ فام یعنی کالے رنگ کا آدمی اگر انسان کی طرح رہنے کی کوشش کرتا تو اسے سزا ملتی تھی اور اس کو قیدی بنا کر دوسرے لوگوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ جنوبی افریقہ میں اگر ایک آدمی اپنے لوگوں کے تعین فرض نبھانے کی کوشش کرتا تو اسے ضرور طور پر اپنے کنبے اور گھر سے نکلنے پر ایک الگ تھلگ چھپ چھپ کر پھیکی سی اور بغاوت والی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ شروع میں نے اپنے لوگوں کو اور اپنے کنبوں کو بڑھ کر رکھنے کا من نہیں بنایا تھا، لیکن اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک بیٹے، ایک بھائی، ایک باپ اور ایک شوہر کی طرح اپنے ذمہ داریاں نبھانے سے روکا جا رہا تھا۔ میں آزادی کی بھوک لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، میں ہر طرح سے آزاد پیدا ہوا تھا، جیسے کہ میں جانتا تھا۔ اپنی ماں کے جھونپڑے کے پاس کھیتوں میں دوڑنے کے لیے آزاد، گاؤں سے بہتی ہوئی صاف پانی کی ندی میں نہانے کی آزادی، تاروں کے نیچے مکئی کے دانوں میں بھونے کی آزادی، دھیرے دھیرے چلنے والے چوڑی پیر والے بیلوں پر سواری کرنے کی آزادی۔ جب تک میں اپنے باپ کا حکم اور اپنے قبیلے کی رسموں کو مانتا رہا، مجھے انسان یا خدا کا قانون کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ صرف تبھی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے لڑکپن کی آزادی ایک وہم تھی، جب ایک نوجوان کی حیثیت سے میں نے پایا کہ میری آزادی پہلے ہی مجھ سے چھین لی گئی تھی، تو اس آزادی کی بھوک میرے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ شروع میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں صرف اپنے لیے آزادی چاہتا تھا، رات کو گھر سے باہر رہنے کی عارضی آزادی، اپنی مرضی کی چیزیں پڑھنے کی آزادی اور جہاں جی چاہے وہاں گھومنے کی آزادی۔ بعد میں جوہانسبرگ میں ایک نوجوان کی حیثیت سے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اور وقار والی آزادی کے لیے میں ترسنے لگا، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے پتہ چلا کہ نہ صرف میں ہی آزاد نہیں تھا بلکہ میرے بھائی اور بہنیں بھی آزاد نہیں تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ نہ صرف میری ہی آزادی کو روک لگائی گئی تھی بلکہ ہر اس شخص کی آزادی پر پابندی لگائی گئی تھی جو دیکھنے میں مجھ جیسا تھا، یعنی کالا تھا۔ یہی وقت تھا جب میں افریقن نیشنل کانگریس میں شامل ہو گیا، اور تب جب لوگوں کی آزادی کے لیے میری بھوک اور بڑھ گئی۔ یہ میری خواہش تھی کہ میرے لوگ اپنی زندگی وقار اور عزت سے گزاریں۔ اس سے میری زندگی میں جان آ گئی اور اسی سے ایک ڈرپوک آدمی بہادر آدمی میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے ایک قانون ماننے والے وکیل کو مجرم بننے پر مجبور کیا اور ایک کنبے سے پیار کرنے والا خاوند کو بے گھر آدمی میں بدل دیا۔ میں اپنے ساتھ والے کسی بھی آدمی سے زیادہ بھلا نہیں ہوں اور نہ ہی زیادہ اپنے آپ کو قربان کرنے والوں میں سے ہوں، لیکن میں نے پایا کہ میں چھوٹی اور محدود قسم کی آزادی کا بھی مزہ نہیں لے سکتا جس کی مجھے اجازت دی گئی تھی۔ جب اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرے لوگ آزاد نہیں تھے، آزادی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا، میرے کسی ایک آدمی پر پڑی ہوئی زنجیریں گویا سب پر پڑی ہوئی زنجیریں تھیں، اور میرے تمام لوگوں کی زنجیریں میری زنجیریں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ ظلم کرنے والے کو آزاد کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنا کہ ظلم سہنے والے کو۔ ایک آدمی جو دوسرے آدمی کی آزادی چھین لیتا ہے وہ نفرت کا قیدی ہوتا ہے، وہ تعصب اور تنگ نظری کی سلاخوں کے پیچھے قید ہوتا ہے۔ اگر میں کسی اور کی آزادی چھین رہا ہوں تو میں سچے طریقے سے آزاد نہیں ہوں۔ جیسے کہ میری آزادی مجھ سے چھین لی جائے تو میں یقیناً آزاد نہیں رہوں گا۔ ظالم اور ظلم کرنے والا
دونوں یکساں طور پر انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں چینل پہ نئے ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ کو نئے ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔